हेलो एंड फखर अगले मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से और ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि वो बॉर्डर सिचुएशन को, जिसको पाक अफगान बॉर्डर कहा जाता है, खैबर पुख्तनख्वा फाटा हो या बलूचिस्तान हो या अफगानिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट हो, तो इसके ऊपर उनकी नज़र होती है कि ये हो क्या गया। एक साल के अंदर अंदर सिचुएशन कहाँ से कहाँ पे आ गई और आगे क्या हो सकता है। तो ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया शो ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फकर, थैंक यू वेरी मच। सर, एक तो ये बताइएगा कि टीटीपी पहले हम देख रहे थे शायद अफगानिस्तान में उनकी प्रेजेंस, फिर बॉर्डर पे आए, बॉर्डर से होते 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 वो हमारे मेन सिटीज और अब इस्लामाबाद पहुंच गए। ये क्या मतलब हो क्या रहा है, कुछ आपको समझ आ रही? क्योंकि आप पहले करीब से देख चुके हैं इन हालात को कि कौन सी उनके पास ऐसी गिदड़ सिंगी है जिसके थ्रू वो एकदम से उठे और हमारे शहर शहर पहुंच गए। बिस्मिल्लाह फ़खर, पहले तो वही पिछली बार भी आपको याद हो हमारी डिस्कशन जब होती है इसी पे होती है, वैसे तो खैर नॉर्मली जी सर। देखें। इंडिकेटर्स तो मैं एकदम नहीं कहता हूँ इसको, मैं एकदम क्यों नहीं और कहता सर हूँ। सॉरी आपको कट कर रहा हूं, लेकिन मैं व्यूअर्स को, क्योंकि मैं बताना भूल गया था, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद साहब इसाक अहमद खटक के नाम से अपना चैनल है उनका, और वहां पे वो सोलो वीडियोस करते हैं और ज्यादातर ये जो इश्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो वो अपने चैनल के ऊपर रेगुलर बेसिस पे गालिबन डेली या फिर एक दिन का वक्फा देकर नहीं तो नहीं, वो अपनी हफ्ते वीडियोस। हफ्ते जी जी, तो वो आप वहां हफ्ते पे में जाकर भी हफ्ते में एक या उनका दो। जो, जी जी सर, आप मतलब ब्रिगेडियर रिटायर्ड जी इसाक अहमद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे सुन सकते हैं और उनके चैनल पे जाकर, क्योंकि वहां पे ज्यादा नजर आते हैं। यहाँ पे लाजमी सी बात है, हमारे साथ रोज तो प्रोग्राम उनका नहीं होता, हफ्ते में या 10 दिनों में या 15 दिनों में, तो वहां पे आप देख सकते हैं उनको। सर प्लीज आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी फ़खर, पहले तो मैं ज़्यादा रेगुलर नहीं आता हूँ, हफ्ते में एक आध मरतबा राइट। प्रोग्राम करता हूँ, इसलिए कि मैं कोशिश होती है किसी इशू को ओके। डिस्कस किया जा सके, ताकि राइट। कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी आ जाए, कोई बात हो ऐसी, समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग और अलार्मिंग, या जिसके ऊपर इनपुट देना व्यूअर्स को राइट। ज़रूरी होता है। उनको मैं ज़्यादातर टच करने की कोशिश करता हूँ। अफ़गानिस्तान ऑफ कोर्स जी मेरा वो हमेशा कोर इंटरेस्ट रहा है। जी अच्छा फ़खर, टीटीपी की बात आपने पूछी। अ, मैं इस चीज़ को देख रहा था आपसे, आपको याद हो जब पहली बार ये सवात में मालाकंड डिवीज़न में आए थे, तो उस वक़्त हमारे आईब्रोज़ रेज़ हुए थे कि क्यों? बिल्कुल। ये यस। क्यों हो रहा है? व्हाई? व्हाई? बिकॉज़ हम उस वक़्त अफ़गानिस्तान से तालिबान की तरफ भी उँगलियाँ उठी कि यार क्यों आ गए? फिर उन्हीं दिनों में वो जो पेशावर में कुछ तब्दीलियाँ हुई थी, उसको भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बिल्कुल और सर। फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें थी जो उस वक़्त थी। तो फिर उसके बाद से वो आज से कोई 4-5 महीने पहले की बात है। समर्स चल रहे थे उस वक़्त, मुझे अच्छी तरह याद है। फिर वाक़यात में तसलसल एक आना शुरू हो गया। हमने डिस्कस नहीं किया आपस में, लेकिन एक जी तसलसल से अभी कल जो हमने फिगर मैं देख रहा था, नवंबर की फिगर्स में देख रहा था, तो तकरीबन 2 इंसिडेंट पर डे के हिसाब से ये फिगर चल रही है इस वक़्त। चाहे उसको हम किडनैपिंग जी। कहें, नॉट किडनैपिंग, आईईडीज़ कहें, या टारगेट किलिंग कहें, या अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, या अगेंस्ट ये जो प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन हैं, टीटीपी या दूसरे, इनके अगेंस्ट जो वाक़यात हो रहे हैं वो तकरीबन 2 पर डे के हिसाब से, विच इज़ इवन जब 1 थी, 1.1 की फिगर थी, तो मैं उसको अलार्मिंग कहता हूँ। उस वक़्त भी कहा करता था अभी थिंग्स हैव गॉन नॉट गुड, इट्स गेटिंग टुवर्ड्स बैड। इसको कंट्रोल करना और बाकी चीज़ें हैं वो तो डिस्कस होती रहेंगी। उनका इस्लामाबाद आना, इस्लामाबाद में एक इंसिडेंट का होना, ये सारी चीज़ें मेरा ख़्याल में अगर कोई कहे कि जी ये अचानक आ गए, क्यों आ गए, तो मेरा ख़्याल है उसको थोड़ा-सा ये सोचना चाहिए कि चीज़ों को एनालाइज़ करने की कोशिश करें, चीज़ों का इंडिकेटर्स देखें। अगर वो पेशावर आ सकते हैं, तो इस्लामाबाद आना कौन-सी बड़ी बात है। जी। इस्लामाबाद में भी कौन-सा इलाका, हम रेड ज़ोन की बात नहीं कर रहे, इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स है, इट्स अ ह्यूज सिटी, ट्विन सिटीज़ का ये इलाका है जहाँ पर ऑलरेडी अच्छी खासी आबादी है, जी। एक्सेस बहुत सारे रास्तों के हैं। और फिर बात वो है कि क्या हम सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी
ہائی الرٹ پہ ہیں یا ریڈ الرٹ پہ ہیں؟ تو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا فوکس ہے وہ کرسیوں پر ہے. زبردست. وہ جو انہوں نے بالکل ویل سر. چیئر، بالکل. ہاں وہ جو چیئر، وہ کہتے ہیں ہم میوزیکل کہا چیئر کرتے تھے نا چل رہی ہے سر. ہاں ایگزیکٹلی ہم میوزیکل چیئر میں پھنسے ہوئے ہیں. بالکل. میں نے آپ سے یاد ہو کہا تھا کہ پورا پاکستان اس فکر میں تھا کہ نیکسٹ چیف کون بنے گا، حالانکہ کسی کی بالکل. صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کوئی نہیں کہ بڑھ رہی. کون چیف بالکل. بنتا ہے. بے شک. لیکن میڈیا نے اور پولیٹیشینز نے اور باقی بہت سارے لوگوں نے ہمیں فوکس یا ہمیں ڈی ٹریک کر کے ہمیں نان ایشو کی طرف لے گئے تھے. جی. ایشو اس وقت سب سے امپورٹنٹ ایشو عمران کا حکومت میں رہنا یا نواز کا حکومت میں رہنا نہیں ہے. بے شک. میں ذاتی، چونکہ میں بالکل. اس سسٹم سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پر میں روز اپنے ہوتا اور کچھ لوگوں کو مرتا دیکھتا رہتا ہوں، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں تو پاکستانی پشتون ہیں، نان پشتون ہیں، یا فوجی ہے تو پنجابی ہے، پشتون ہے، سب ہے. بالکل. یہ سب روٹین کی ایکٹیویٹی ہے. یا جو بنو میں واقعہ ہوا ان کو جب دیکھتے ہیں تو بالکل. تکلیف پہنچتی ہے اور تکلیف پہنچنی چاہیے. بے اگر شک. میں اس ملک کا باسی ہوں، اس بالکل ملک ٹھیک. کا شہری ہوں، تو مجھے تکلیف پہنچنی چاہیے. لیکن جو میوزیکل چیئر والے ہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے. ان کا فوکس یہ نہیں ہے. جی. ان کا فوکس صبح ہوتی ہے تو عمران شروع ہوتا ہے اور شام ہوتی ہے تو نواز شریف ہوتا ہے یا بالکل. شہباز شریف ہوتا ہے. جی. بالکل. ساری ہماری فوکس آف ڈسکشن، ہماری پریورٹی اس وقت سیاست، عوام بھی اسی میں. آپ خود میرا مطلب ہے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، 7 جی. بجے سے لے کر رات 12 بجے تک یہ لوگ ہمارا دماغ کھا لیتے ہیں بالکل. سیاستدانوں کو بٹھا کر. ایگزیکٹ. کوئی کنسٹرکٹیو ڈسکشن نہیں ہوتی ہے. کسی جگہ پہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو، کسی جگہ پہ پاکستان کی فارن پالیسی کا ایشو، کسی جگہ پہ تھنک ٹینکس میں بیٹھ کے یہ ایشو ڈسکس نہیں ہوتے کہ ایگزیکٹ. یہ ریوائول کیوں ہو رہا ہے ٹیررزم کا. افغانستان کے ساتھ تعلقات ایز اے اسٹیٹ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. امریکہ کیوں پھر بیانات میں شروع ہو گیا ہے. طالبان کیوں وومن کے ایشوز کے اوپر اتنے بالکل. وہ کہتے ہیں اتنے ہارڈ ناٹ ہوئے ہیں، جو نہیں ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہ ڈسکشنز مجھے کہیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں، یا اگر ہو رہی ہیں تو شاید کلوز ڈورز میں ہو رہی ہوں، اوپن فورم پہ. اسی وجہ سے جب آپ کا فوکس نہیں ہوتا تو پھر آپ کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ بھی اس طرف نہیں جاتی ہیں. سر. اس وقت سیکورٹی فورسز کی ایفرٹ یہ ہونی چاہیے تھی، پولیس کی، انٹیریئر منسٹری کی، نیشنل اسمبلی میں لوگوں کی، جی. ملٹری کی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، بارڈر میکنزم کی. ان کا تمام کا فوکس بلوچستان اور کے پی کے اندر جو یہ لالسنس ہے جس سے عوام پریشان ہوئی ہے. جب میں تو کہتا ہوں اس وقت جب سوات میں انسیڈنٹ شروع ہوئے آپ کی ٹاپ پریورٹی یہ ہونی چاہیے تھی، جو سر نہیں لیکن ہوئی. تو اس لیے یہ سر ہوا سب لیکن کچھ. افسوس کے ساتھ جب بھی کبھی اس طرح کے انسیڈنٹس اگر پرانے فاٹا میں ہو رہے ہوتے ہیں تو سر وہ تو کسی کو انسیڈنٹ لگتا ہی نہیں ہے نا. بے شک ایون میں کہتا ہوں سر بنو والا انسیڈنٹ یہاں کسی لوگوں کو نہیں لگا. ان کو انسیڈنٹ تب لگا جب وہ I-10 میں آئے کیونکہ اسلام آباد کی پریمیسز تھی. اور پھر بھی انہوں نے کہا چلو یار ٹھیک ہے یار سائڈ پہ ویسی وہ سبزی منڈی ہے تو پنڈی والا علاقہ ہے تو اتنا کوئی بہت بڑا وہ تو ہے نہیں، چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو سر ہماری پریورٹیز ہی نہیں ہوں گی اور پھر ہم کبھی ایک کے گھر میں جھانکیں گے کبھی دوسرے کے گھر میں جھانکیں گے لیکن اپنے گھر کی ہمیں فکر نہیں ہے. ہمیں سر افغانستان کی بڑی فکر ہے کہ کابل کو ہم نے صحیح کرنا ہے. سر کیوں ہم یہ اپنے ملک کی پریورٹی سامنے نہیں لے کے آتے کہ ہمیں پہلے گھر کو صحیح کرنا ہے یار. اسلام آباد کابل انہوں نے ٹھیک کرنا ہے یا تباہ کرنا ہے وہ ان کا کام ہے. وہ ویسے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اور لگے رہتے ہیں. ان کا تو شاید بزنس ہی یہی ہے کہ انہوں نے لڑنا ہے اور ایک دوسرے کو مار کاٹ کے پھینکنا ہے. بالکل فخر، میں آپ کے ساتھ ہوں، اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے مجھے کہ جی. پریورٹی نہیں ہے. کیوں بلوچستان میں ایک دن میں 4 سے 5 انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمارے کان پہ بالکل. جوں تک نہیں رینگتی؟ یا کیوں 33 لوگ 25 یا 33 پیپل میرا خیال جی ہے جو جی بنو جی میں جن کی ڈیتھ ہوتی ہے، جی بالکل. اثر نہیں ہوتا کسی کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بے حس ہیں یار. آج میں بڑا ڈیسپریٹ تھا. آج میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی ایک سولجر کی جس کا کلیگ پرسوں کے
کچھ واقعات میں شہید ہوا. تو اس کو پڑھ کے مجھے بڑا, میں نے فیس بک پہ اسی کو کاپی کر کے کہا, میں نے کہ یہ ایک سولجر کے الفاظ ہیں اور وہ ورتھ ریڈنگ ہے. بالکل اٹ ہرٹس. اور بات وہی ہے کہ جب آپ کے حکمران بے ہوش ہو جائیں, جب آپ کی دیکھیں ٹیررزم کا ایک سب سے بڑا جو وجہ ہوتی ہے وہ آپ کی سوشل انجسٹس اور سوشیو اکنامک پرابلمز ہوتے ہیں. جی اسٹیٹ کی گورننس میں سیریس پرابلمز ہیں. جی اسٹیٹ کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ ہم نے جو اربوں روپے لگا کے باڑ لگائی ہے وہ وہاں سے جا رہی ہے تو اس کو کیوں کس طریقے سے روکا جائے. اسٹیٹ کو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ کیوں آپ کے بارڈر کے اوپر کلیشز بڑھ رہے ہیں. اسٹیٹ کو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ بلوچستان میں لا لیسنس یا بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ یا بلوچستان میں ٹیررزم کے انسیڈنٹ کیوں ہو رہے ہیں. اسٹیٹ کو اور گورنمنٹ کو اس چیز کی, ان کو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے. لیکن بات وہی ہے, نیند اس شخص کو نہیں آئے گی جو اس ملک کے لیے اور جو اس مٹی سے پیار کرتا ہے. جو نہیں کرتا ہے, جس نے اپنی جیب بھرنی ہے, جس نے اپنی امپائرز بڑھانی ہے, جس کو شاید اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ جو 30 لوگ مرتے ہیں ان میں ان کا کوئی جاننے والا یا کوئی رشتہ دار یا کوئی کچھ نہیں ہے, اس کو فکر نہیں ہے جب تک کہ اس کے گھر میں آگ لگ نہیں جاتی ہے. اس وقت بھی وہ اٹھ کے بھاگ جاتا ہے اور سامان اٹھا کے پاکستان سے چلا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں. بالکل ایگزیکٹلی انویریبلی میں ایگزیکٹلی مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے کہتے ہوئے کہ حکمران جب بے حس ہو جاتا ہے, جب وہ خود غرض ہو جاتا ہے, حکمران صرف وہ نہیں ہوتا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے. حکمران ہر وہ شخص ہے جو کہ پارک کوریڈورز میں پرکس اینڈ پریویلیجز کو انجوائے کرتا ہے, ایگزیکٹلی جو میرے اور آپ کے اور اس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے دنیا جہان کی دورے کرتا ہے اور مار یاشیاں رہے ہیں. کرتا ہے اور بالکل ہمیں آ کے ٹی وی پہ لیکچر دینا شروع کر دیتا ہے. بالکل سر یہ بالکل سر تمام بے حس اور I don't want to use those words because that's not my nature, لیکن انہیں کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں. بیکاز دیکھیں بڑی فخر بڑی سمپل, بہت سمپل جی سی چیز ہے. آپ کا جب فوکس, آپ کا جب پریورٹی, آپ کی جب وہ کیا کہتے ہیں, آپ چاہتے نہیں ہیں, نہ دیکھتے ہیں نہ سوچتے ہیں اس چیز کی طرف جس سے ایک لوور مڈل کلاس اینڈ پور کلاس, اور یہ جو سیکورٹی فورسز والے لوگ جو پولیس والے روز مار رہے ہیں, یہ فوجی جو روز مار رہے ہیں, بیکاز آپ کے لیے وہ ایکسپینڈیبلز ہیں. آپ کے لیے وہ ایکسپینڈیبل ہے. آپ کہتے ہیں وہ مر گیا تو دوسرا اس کی جگہ لے لے گا. بالکل ٹھیک ہے. یس بالکل جب آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے تو پھر آپ ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے. مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو ان جوتوں میں اترنا پڑتا ہے, ان لوگوں کے کپڑوں میں, ان لوگوں کے دماغ میں, ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھنا پڑتا ہے, اور اس تکلیف سے گزرنے والے باپ, ماں, بہن, بھائی, بیوی, بچے جنہوں نے دفنایا ہوتا ہے ان لوگوں کو. جو اس دن میں وہ ایک تصویر دیکھ رہا تھا ایک پولیس والے کی جو کہ لیڈی ریڈنگ میں یا ادھر پیمز میں بیٹھا ہوا جی تھا اور اس کو اٹینڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہ دیکھیں اس کے لیے ضمیر کا زندہ ہونا بڑا ضروری ہے, اور ضمیر زندہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ نے حرام خوری نہیں کی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی یہ لیکن میرے ایک بڑے ہوتے تھے, وہ کہتے تھے اسحاق جب آپ حرام کھاتے ہیں تو آپ کی جینز میں تبدیلی آتی ہے, آپ کے جینیٹکس میں تبدیلی آتی ہے. ایگزیکٹلی وہ صحیح کہتے تھے. میں اس وقت نہیں سمجھتا تھا, لیکن ابھی مجھے سمجھ آتی ہے کہ نہیں واقعی یہ سچ ہے. سر یہ والی چیز بالکل ہم خیبر پختونخوا حکومت ہو, ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہو, یا اس وقت بلوچستان کی حکومت ہو, مطلب اس پہ تو بندہ بات ہی نہ کرے تو اچھا ہے, لیکن کیا نہ کریں, کرتا وہی اچھا والی کیا بات ہے کہ ہم بھی عادت مجبوری سے ہے. پھر مجبور ہیں. وہ جو اسپوکس پرسن ہیں ان کے, اور یہ سارا کاتا ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں سر, وہاں تو لگتا ہی ہے کہ پتہ نہیں, مطلب خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن ہم شاید چاہتے ہیں کہ یار جس طرح موزن کسی سے سننا تھا, کہتے یار بنگلہ دیش ویسے ہی ہمارے سے اتنا دور تھا تو اچھا ہو گیا, ہم چاہتے تھے کہ ہم سے سائڈ پہ ہو جائیں. تو سر ہم یہ اس طرح کی سوچ رکھ رہے ہیں یا کیا ہم کرنا چاہتے ہیں؟ بی ایل اے وہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے 2 دن پہلے جو اٹیکس کیے ہیں, جی اس سے پہلے پنجگور میں جو ہوا, یا اس سے پہلے جو نوشکی میں ہم نے اس سال کے شروع میں دیکھا,
اس کے باوجود سر ہماری نہ آنکھیں کھلتی ہیں، نہ ہمارا دماغ کھلتا ہے، نہ ہمارا سوچنے کا انداز بدلتا ہے، نہ ہماری کوئی پالیسی ہے، نہ شاید ہم اس کو بنانا چاہتے یا بدلنا چاہتے ہیں۔ فخر آئرنی ہے، بدقسمتی ہے، حالانکہ یہ اس کو سنبھالنا مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا کے تمام مسائل بیٹھنے سے حل ہوتے ہیں، بے شک، دنیا کا کوئی مسئلہ بھی جنگ حل نہیں کر پاتی ہے۔ بے شک، 20 سال کی امریکن کی جنگ افغانستان میں مسئلے کو حل کر پائی؟ نہیں، نہیں کر پائی نا۔ اس سے پہلے 10 سال کی سوویت کی جنگ افغانستان کا مسئلہ حل کر پائی؟ نہیں نہیں، کر پائی۔ بالکل، فلسطین کا مسئلہ اتنے عرصے سے جنگ چل رہی ہے، حل ہوا ہے؟ نہیں نو، ہوا۔ کشمیر کا مسئلہ دیکھ لیں، اتنے بالکل، عرصے سے پروسکرائب نہ وہ کہتے ہیں پروٹریکٹڈ کانفلکٹ ہے، جی بالکل، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ایگزیکٹلی، بہت سارے اور مسائل اسی کی دنیا کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ آپ کو نیگوشیٹ کرنے پڑتے ہیں حل، آپ کو بیٹھ کے بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ جرگا سسٹم پشتونوں کا ایک نظام ہے، دنیا میں ہر جگہ پر جرگا ہی ہے۔ یہ جو 2020 والا جو امریکن اور طالبان کی نیگوسیشن کیا تھا؟ جرگا ہی تھا نا۔ 5 جی، آدمی ادھر سے آگے، 10 ادھر سے آگے، 20 ادھر سے آگے بیٹھ کے انہوں نے ایک لائحہ عمل بنایا، اینڈ لیٹس ڈیسائیڈ بیکاز بوتھ ور لوزنگ۔ ہم ہمیں بھی اسی پہ عمل کرنا پڑے گا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم صرف جنگ حل نہیں ہے۔ ہاں وہ جو جنگ چاہتے ہیں ان کو آپ کوشش کریں کہ ان کو امن کی طرف لے کر آئیں۔ جنگ بھی کریں گے اس لیے لیکن کہ سر کچھ لوگ کیسے جرگے تو بہت سارے جرگے ہو گئے، بلکہ نہیں اس دن سی ٹی ڈی کے اوپر جو حملہ ہوا تو ہمارے بیرسٹر سیف علی خان صاحب ہمارے کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ ایسا ہوا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ویسے ہی لوگ جو ہے وہ رومرز پھیلا رہے ہیں۔ مطلب پھر اس کے لیے جب ایسے زی کمانڈوز آئے تو شاید ان کو تب یقین آیا کہ نہیں یار یہ تو واقعی کچھ ایسا ہے، کوئی بڑا سیریس قسم کا ہوا، لیکن اس کے بعد بھی ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ سر جب ہماری نہیں یہ وہ چیزیں ہو تو جی فخر ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن فخر دیکھیں ہم ہم چیزوں کو ان کی ایکچوئل ان ٹوٹالٹی دیکھتے نہیں ہیں چیز کو، جی ان کے کلچر کو نہیں سمجھتے ہیں، جی ان کی میتھڈالوجیز کو، ان ساری چیزوں کو۔ ابھی تو خیر ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے، 20 سال کی جنگ ہم لڑ چکے ہیں، ہمیں جی پتہ ہے ٹیررزم کس طرح ہوتی ہے، کس جی طرح اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ جی وی ہیڈ اے گڈ سکسیس، یہ نہیں کہ ہم نے سکسیس نہیں کی، ہم نے سر گڈ سکسیس امن اچیو رہا کی، لیکن 2013 سے لے لیکن کے سر ہاں 18 19 20 تک بہت حالات بہتر رہے، میں یہ نہیں ٹھیک کہتا، ہے، بالکل بالکل ہاں سب لوگ سر ہاں اس کو مانتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے ابھی وہ بھی ہے۔ دوبارہ سے آنا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فصل ہم نے وقتی طور پہ کاٹی، تو ہمارے اور آپ کے علاقوں میں وہ شوتل ہوتا ہے، جب اس کو کاٹتے ہیں تو 15 دن کے بعد دوبارہ وہ فصل تیار ہو کے اور پھر ہم اس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں جانوروں کو کھلانے کے، تو ہم نے کیا اس وہی قسم کا رہا وہ کیا تھا۔ اسی کی دیکھیں اس کو ان ہولس ہم دیکھتے ہیں نا۔ دیکھیں صرف سیکورٹی فورسز نے اپنا کام کر لیا، اوکے ایگریڈ، ہم مان لیتے ہیں کہ جی سیکورٹی فورسز نے، جس میں پولیس بھی تھی، ایف سی بھی تھی، فوج بھی تھی، ایئر فورس بھی تھے، بالکل ٹھیک اور جو ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کس کا کام تھا؟ اس کے بعد ایک فیز آتا ہے جس کو ہم کنسالیڈیشن کہتے ہیں، جس کو ہم ایگزیکٹلی ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں۔ جی ان لوگوں کو آپ نے جنہوں کو نے آئی ڈی پی کیا تھا، ہم نے ان کو واپس جا کر بسانا تھا، وہاں پر اپرچونٹیز کریٹ کرنی تھی، وہاں پر تعلیم ایگزیکٹلی لانی تھی، وہاں پر صحت لانا تھا، وہاں پر روزگار مہیا کرنا تھا۔ اور وہ لوگ جو نکل گئے تھے وہاں سے، افغانستان چلے گئے تھے، دوسری جگہوں پہ چلے گئے تھے، ان کا ٹریک آپ نے رکھنا تھا۔ آپ سے مراد میں اسٹیٹ کی بات کرتا ایگزیکٹلی ہوں، بالکل گورنمنٹ کی ٹھیک بات کرتا جی ہوں، ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح اگر ہم نے نہیں رکھا تو ہم کسی اور کو بلیم کیوں کریں گے؟ میں تو صاف کہتا ہوں، تو میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں، اوروں کو بلیم نہ کریں۔ اور پشتو والی مثال جو آپ کے پروگرام میں ہر بار دیتا ہوتا ہوں کہ زان ٹنگ ستا غل منی سا، بالکل سر لیکن باہر خیر والوں کو چھوڑے، لیکن ہمارے ہاں وہی ہے، جب آپ کا فوکس کہتے ہیں بلر ہو نا، آپ کو جی جی بالکل، آپ کی آپ پریورٹی اب ٹیکنیکل وہ لینگویج جو ہماری میڈیا کی ہوتی ہے، بالکل ایگزیکٹلی آپ کی صحیح بات ہے کہ وہ ہوتی ہے۔ ہم بس سر آخری کمنٹ آپ کا ان شارٹ چاہوں گا پھر ختم کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ خبر آ رہی ہے، اور یہ شاید پہلے بھی میری اور آپ کی ڈسکشن ہوئی تھی، میں نے آپ سے شاید سال پہلے یا 6 مہینے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ سر بی ایل اے ورسز ٹی ٹی پی آپس میں ان کا کوئی جوائنٹ وینچر ہے، اور آپ نے بھی اس وقت کافی حد تک کہا کہ چیزیں ہیں، اور میں اپنے طور پہ بھی جو دیکھ رہا تھا یا کچھ کوشش کی تو اس میں ایسے کچھ چیزیں ملی تھی کہ شاید ان کا آپس میں کوئی گٹھ جوڑ ہے، بہت زیادہ بڑے لیول پہ نہ ہو لیکن شاید ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں۔ اور اب یہ کہ مکران ڈویژن کی جو خبر آ رہی ہے اس حوالے سے آپ کا شارٹ سا ٹیک چاہوں گا اور پھر وائنڈ اپ۔ دیکھیں فخر، دونوں کے آبجیکٹو اگینسٹ اسٹیٹ دونوں کھڑے ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں if you have one enemy you can join together. جی بالکل. ٹھیک ہے، پہلی جی بات. دوسری بات، ہینڈلرز، ان کو جو بھی چاہے وہ بی ایل اے کی لیڈرشپ ہے یا ان کے پیچھے کی لیڈرشپ ہے، جی چاہے ٹی ٹی پی کی اپنی لیڈرشپ ہے یا ٹی ٹی پی کو پیچھے جو اس کا ہینڈل کر رہا ہے، آبجیکٹیوز دونوں کے کیا ہیں، دونوں چاہتے کیا ہیں. آلدو دونوں کی آئیڈیالوجی میں فرق ہے، بالکل. ایک کی تو آئیڈیالوجی سمجھ نہیں آتی ہے، دوسرے کی چلیں تھوڑی بہت. ایک کہتا ہے کہ میرے وسائل کے اوپر آپ قابض ہیں. میرا حصہ کیا طرح میرے جی بالکل. نہیں، وہ کہتا ہے میرے وسائل کا حصہ مجھے دیں. بالکل. قابض تو کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں لفظ، وہ جی کہتے ہیں آپ جو اس علاقے سے چیزیں نکال رہے ہیں، جو وسائل استعمال کر رہے ہیں، اس کا شیئر ہمیں دیں. جی حالانکہ ادھر بھی ایک پرابلم یہ آتا ہوتا ہے فخر کہ کیا ان وسائل کا حصہ باقی بلوچستان کو نہیں ملتا؟ یہ بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی. اس کو بلوچستان میں اربوں روپے یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز سر بیٹھے ہیں نا، این ایف سی کے تحت بھی جاتا ہے، وہ بالکل صحیح ہے. خیبر وہ تو پختونخوا تو میں اور ہاں بلوچستان میں. تو ہاں ٹھیک ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارا بجلی کا 148 ارب کی کتنا بھی جمع ہوا ہے فیڈرل کی طرف، لیکن وہ عمران وہ خان نہیں دے صاحب کی پا. حکومت میں نہیں آیا. جس وقت ہاں محمود خان صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ تھے، تو اب تو خیر امید نہیں ہے کہ وہ خیبر ہاں پختونخوا کے بعد تو جائے گا، شاید تو اس طرح بلوچستان کا بھی ہوگا. پلیز. تو دیکھو فخر، جوائننگ ہینڈز میں ایک اور فیئر میں ہمیشہ سے کرتا تھا کہ جس دن ٹی ٹی پی اور آئی ایس آئی کے جوائن کر جائیں گے ایک ڈینجرس سچویشن آئے گی. بے شک. اسی طرح جس دن ٹی ٹی پی اور بلوچ جو سب نیشنلسٹ موومنٹس ہیں، اگر یہ آپس میں کوآپریٹ کریں گی، کولیبریٹ کریں گی، تو سچویشن ڈیفیکلٹ ہوتی جائے گی. اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. تیار کیوں رہنا چاہیے؟ اس لیے کہ اگر آپ آنے والے خطرے سے اپنے آپ کو پہلے سے کوئک نہیں کرتے، تیار نہیں ہوتے، تو آپ بے بہت بڑے شک. بیوقوف ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے، جنگ کی بھی، امن کی بھی. ابھی آ رہے ہیں نا آگے، ہمیں فیئر شروع ہو گیا، چائنا میں کووڈ کا نیا ویریئنٹ آیا ہے، بالکل. تو آپ بالکل کیا سر. کرتے ہیں؟ آپ پہلے سے تیار. سردی آتی ہے تو پہلے سے سویٹریں نکال کے دھوپ لگواتے ہیں نا ہم. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. بالکل صحیح. یہ ہیومن، یہ دیکھیں، یہ اسمال اسٹریٹجی ہے، اس کو گرینڈ پہ لے کر جائیں. گرینڈ گرینڈ پہ لے اسٹریٹجی کے میں جائیں. بالکل. اگر آپ کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے، آپ سے مراد وہ جو کہ پارک کوریڈورز میں گھومتے ہیں، ایگزیکٹلی. وہ جو کہ فیصلے کرتے ہیں، وہ جو کہ چیزوں کی انجوائے کرتے ہیں نا. دیکھیں، کمانڈ بڑی مشکل ہوتی ہے. جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے شخص، اس کو وہ میں آپ سے یا کسی سے کہیں نہ کہیں میری ڈسکشن اس پہ ہوئی تھی کہ جب آپ نے تمام پریویلیجز انجوائے کی، فرسٹ کلاس میں سفر کیا، ہائی گریڈ پروٹوکول لی، تو پھر بالکل. آپ بھائی صاحب 5 اسٹار برداشت بھی 7 کریں. اسٹار ہوٹلز میں آپ اسٹے کرتے ہیں، یہ تو پھر ساری چیزیں. آپ، ہاں، پھر آپ کرٹیسزم بھی برداشت کریں گے. بے شک. پھر ہو سکتا ہے آپ کو جیل میں اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس میں بھی جانا پڑے، بالکل بیکاز سوال آپ آپ پھر ہی سے ہوگا. جواب دہ ہوتے ہیں. پھر آپ جواب دہ ہوتے ہیں. بے شک. اور حکمران، میرا اور آپ کا دین یہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ اگر آپ حکمران ہیں تو پھر آپ نے جواب دہ ہونا ہے. آپ سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی. اور خیر، لیکن یہاں ہاں پہ ہمارا تو انفارچونیٹلی. ہمیں جی جی. جی ہاں، تو ہمیں تیاری اس چیز کے اوپر اسسمنٹ ہماری ہونی چاہیے. ہمیں کنکلوژن نکالنے چاہیے. ہمیں رائٹ. کون کون سے سٹیپس لینے پڑیں گے، گاڈ فاربیڈ اگر یہ مزید ایکسپینڈ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک سر. بالکل ٹھیک. لیٹس ہوپ سینس پریویلز. میری تو دعا یہی ہوتی ہے، لیٹس ہوپ اینڈ دیٹ سینس پریویلز. یہ ملک ہے تو میں اور آپ ہیں، بے بس شک. باٹم، میرا تو آج ہی باٹم لائن میں یہی ہے. بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن جو کرنسی ڈیلر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ملک بوستان صاحب ایک پریس کانفرنس میں آج ہی بات کر رہے تھے، کل بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ریاست ہے تو آپ کی سیاست ہے. میرے خیال میں یہ سارا بڑی کچھ تب زبردست. ہے جب یہ ریاست ہے. اب جو سنبھالنے والے اور جو طاقت رکھتے ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، اور جو ساری جو مزے وہ اڑاتے ہیں یا لوٹتے ہیں، یا جو ان کو پریویلیجز حاصل ہیں، ان سے یہ سوال ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اس مشکل وقت میں. اس سے پہلے بھی مشکل وقت آیا، لیکن شاید آج کا جو مشکل وقت ہے یہ کل والے مشکل سے زیادہ ہی مشکل ہے. خیر اینی وے، تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف جی. کسی اور تھینک یو ویڈیو میں فخر، پھر ملیں گے، تب تک کے تھینک لیے یو. ٹیک کیئر. بائے.